अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम ECIL में हैं और हमारे पास इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खालिद मिर्ज़ा साहब हैं। खालिद साहब से पहले भी बात हुई है और हम बात करते रहे हैं, लेकिन आज की इस गुफ्तगू में 3 एरियाज़ जो हैं वो जिनको हम टच करेंगे खालिद साहब के साथ। एक तो यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े पैमाने पे ज़ेर बहस है। खालिद साहब एज एन इंजीनियर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन सरबराह जो है इस कंपनी के, इकॉनमी को कैसे देखते हैं। साथ साथ दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में एक्सपोर्ट्स की जो बात हो रही होती है और लोग कहते हैं कि जी मिडल ईस्ट का जो पूरा रीजन है उसमें बड़े पैमाने पे आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है, वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी कंपनीज़ वहाँ जाके अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम कर सकती हैं। और जब मैं ये सोचता हूँ तो ECIL उन कंपनीज़ में शामिल है जिनको इस काम का तजुर्बा पहले से है और बड़े अरसे से है। तो खालिद साहब से ये भी पूछेंगे कि ये जो बात है कि वहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट है, कि ये सिर्फ बाजी है या रियलिटी भी है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तीसरा, इनकी कंपनी के सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने टाइम दिया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे पास बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ऐसा टॉपिक होता है जो कभी शायद ख़त्म नहीं होता या ऐसा नहीं होता कि कभी बैक बर्नर पे चला जाए। और हम पाकिस्तान के सिटीज़न के साथ साथ यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो हमें हमारी तो नज़र होती है उन पर। तो मजमूई तौर पे क्या पिक्चर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, आस्ता आस्ता इम्प्रूव हो जाएगी। जनरली व्हाट्स परसेप्शन एंड रियलिटी। आपने वो तो ज़रूर मिसल सुनी होगी कि ये मुमलिकत खुदावंद पाकिस्तान है जिसको कि अल्लाह ताला बज़ात खुद चला रहा है। तो मेरे ख्याल से हमको अल्लाह के ऊपर तो भरोसा करना ही चाहिए, लेकिन कुछ इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। सही। अगर आप पाकिस्तान की 1947 से लेकर और 1970 तक के मामला देखें तो उसमें आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी और पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और उसमें मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी, उसका एक मेकनिज़म था जिसके तहत लोग अपने मामलों को प्लान करते थे और उस हिसाब से अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करते थे और उस हिसाब से फिर जो कि एक प्लान वे में सब चलते थे, तो तरक्की की रफ्तार जो थी वो बेहतर थी। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मतलब मुझे इस तरह से याद है कि पहले हमको 5 ईयर प्लान और 10 ईयर प्लान मिला करते थे जो कि प्लानिंग कमीशन बनाया करती थी। और बेसिकली उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं उनके विजन को ट्रांसलेट करके एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे कि हम अगले 5 साल में या 10 साल में क्या क्या करना चाहते हैं। तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या ये कह लें एज ए इंजीनियरिंग कंपनी, हमको अगर वो डॉक्यूमेंट मिले तो हम ये सोचेंगे जनाब ये अगले 5-10 साल में जो काम आने वाले हैं उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। उसमें अगर हमारी कहीं पे कोई शॉर्ट कमिंग है तो हम उस शॉर्ट कमिंग को पूरा करें थ्रू स्किल डेवलपमेंट या ट्रेन मैन पावर को अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करें और फ़र्ज़ करें कि अगर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हमको नज़र नहीं आ रही तो हम ये प्रमोट करें कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने करिकुलम के अंदर उन प्रोग्राम्स को इंकॉर्पोरेट करें और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो उस सब्जेक्ट की तालीम हासिल करें। तो ये एक इंटीग्रेटेड एक एफर्ट है जो कि सबको मिलके करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कंट्री बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी विजन के आगे चल रही हो तो उसका वो हाल होता है जो पाकिस्तान में। हमारे पास ना तो कोई डायरेक्शन है, हम शॉर्ट टर्म के ऊपर जाते हैं, हम ये देखते हैं कि एक महीने में हम क्या कर सकते हैं या हम एक साल के अंदर क्या कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी 2-3 साल के लिए आती हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम कोई ऐसे काम कर सकें जो 2-3 साल में।
صحیح. لیکن اگر آپ کو ترقی کرنی ہے جو کہ سسٹینیبل ہو، اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہو اور اس لانگ ٹرم ویژن کے اوپر کوئی ڈسرپشن نہ ہو. اگر مثال کے طور پہ جیسے ایک پالیسی بنی ہے 10 سال کے لیے، تو ہر 2-3 سال کے بعد اس کی ایک ریویو ہوگی، جناب یہ پالیسی بنی تھی، یہ گول سیٹ ہوئے تھے، اس پالیسی کی ڈائریکشن امپلیمنٹیشن کی ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ کچھ ماڈیفکیشنس کریں تاکہ گولز ہمارے وہی رہیں لیکن اس کی رفتار کم یا زیادہ کی جا سکے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ 10 سال میں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اپنی پالیسی چینج کر کے اس کو آپ 15 سال پہ لے لیں یا اور کوئی ایسے میکینزمس انٹروڈیوس کر دیں جس سے کہ آپ کے جو پریویلنگ کنسٹرینٹس ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں لیکن آپ کا گول اور ویژن چینج نہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا شارٹ کمنگ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں لوز کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوز کر رہے ہیں وہ ہیومن ریسورس کی جو برین ڈرین ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کام کریں گے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو باہر سے لے کر آئیں گے. جب لوگوں کو باہر سے لے کر آئیں گے تو آپ کو فورن ایکسچینج چاہیے. جب آپ کوئی چیز پروڈیوس ہی نہیں کر رہے تو فورن ایکسچینج کس کو دیں گے؟ فیکٹ ہے. مطلب اب تو مثال اس وقت ایک کوائگمائر میں جس کے اندر ہم دھستے جا رہے ہیں اور انلیس کہ اس پالیسیز کو سیریسلی بیٹھ کے سارٹ آؤٹ نہ کیا جائے اس سے نکلنے کا مجھے تو کوئی راستہ نہیں. اب تو ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم پلانس کی 5 ایئر 10 ایئر 15 ایئر پلانس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اب تو یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے آپ کو فوری طور پہ جو چیز ہے وہی نظر آتی ہے. ظاہر ہے یہ وہ تو جنرلی جو ہم سنتے ہیں کہ جی کچھ بہتر ہو جائے گا یا ہمارے پاس یہاں پہ بیلنس ٹھیک نہیں تھا، بیلنس ٹریڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا پیمنٹس بھی ٹھیک نہیں ہے، واٹ ایور، اور ہم لوگ ظاہر باہر سے پیسے لے کے وہ کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف یا وغیرہ ان لوگوں سے جب ہم پیسے لیتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی بڑی سخت قسم کی شرائط ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی بینک پیسے دے گا اس کی شرائط تو ہوں گی. اچھا اتنی سختی کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں بنتا، مطلب پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہم میں ہی ہے کیونکہ دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے تو یعنی ایک لاجیکل آپشن یہ ہے کہ وہ بیمار جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کرے کہ کیا اس کی بیماری ہے، اس کا کیا علاج معالجہ ہو سکتا ہے. تو اس پروسیس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ آپ بیمار ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہی نہیں. جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے اس میں آپ تو مثال کے طور پہ جیسے آئی ایم ایف کی ہم بات کریں کہ ابھی جو ریسنٹ امپاس تھا بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ آئی ایم ایف یہ کہتا تھا کہ جناب آپ اپنے خرچے کم کریں، اور ہم یہ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، ہم تو بلکہ اور خرچے بڑھائیں گے. اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل بڑھائیں لیکن آپ کے ریسورس ہونے چاہیے جس سے وہ آپ کی جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو آئی ایم ایف نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بجلی کے ٹیرف بڑھا دیں یا پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں یا آپ ایسے وہ کام کریں جس سے عوام مشکل میں آ جائیں. یہ ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے اوور آل سیٹ اپ کو دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہاں پہ اپنے خرچے آپ کم کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی ریونیوز ہیں ان ریونیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کے خرچے ہیں وہ پورے کریں. اب اس میں یہ کچھ اسٹیپس لے رہے ہیں کہ جناب کچھ ڈپارٹمنٹس بند کر رہے ہیں کیونکہ سارے کے سارے زیادہ تر ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ تھے. کسی کو نوازنے کے لیے انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ کھولے تھے، ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ڈپارٹمنٹ بند کریں گے. لیکن وہ بند کرنے کے بعد دوسرا ایک جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ان ڈپارٹمنٹ سے جو فارغ ہوں گے ان کو کہاں لے جائیں گے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں تو یہ چیز ہے کہ آپ نکال ہی نہیں سکتے کسی کو، چاہے وہ کتنا ہی انکمپیٹنٹ ہو، آپ اس کو گورنمنٹ سے باہر نہیں نکال سکتے. آپ اس کو او ایس ڈی بنا کے تنخواہ دیتے رہیں گے، اس کا مطلب بوجھ تو ہے اس کی، اور اس بوجھ کے ساتھ آپ اس کی ٹینیور بھی بڑھاتے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے اس کی پینشن اور دوسری جو لائبلٹیز ہیں اس کی آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک بہت ہی سیریس قسم کے ریفارمس چاہیے کہ ہاؤ وی کین سروائیو اینڈ ہاؤ ٹو گورن دا انگورنیبلس. ایک بڑی اچھی کتاب تھی عشا صاحب کی، گورننگ دا انگورنیبلس. میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے جو آڈینسز ہیں اور آپ بھی اس کو پڑھیں اور اس میں بلکہ عشا صاحب کے ساتھ کوئی ایک سیٹنگ رکھے اور عشا صاحب کو مختلف وقتوں پہ ہم نے ان کے ویڈیوز جو ہے وہ
इसी किताब के सिलसिले में, जो उनकी रिफॉर्म्स के सिलसिले में बड़ी मशहूर किताब है, इंजीनियरिंग रिव्यू जो है वो शाया भी करता रहा है। और इशरत साहब जब हमारे हत्थे चढ़े तो हम ज़रूर उनसे बात करें, नो डाउट। अभी हाँ, रिसेंटली रिफॉर्म के साथ कनेक्टेड कैसर बंगाली साहब भी अपनी जान छुड़ा के आ गए थे। अब ये तो दायरे के हमारे सामने मजबूत तौर पे ये है कि इकोनॉमी के हवाले से हम ये कहें कि जब तक हम अपनी बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दैट्स अ बिगनिंग। ये फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो डे टू डे है वो। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में कंपनीज चलाना आपको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, ज़ाहिर है कि बड़ा काम होता है इस इकॉनमी में। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा एक पॉजिटिव किस्म का हमें एस्पेक्ट ये नज़र आता है जब लोग कहते हैं कि हमारे आसपास मुल्कों में इतना डेवलपमेंट का बूम है कि हमारी कंपनीज जो यहाँ पे थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पा रही हैं उनके लिए शायद कोई एवेन्यू वो है। मिडल ईस्ट और इसके हमारे आसपास के मुल्कों में वाकई बड़ा डेवलपमेंट का बूम है। एंड इज इट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज फॉर यू पीपल? इज ट्रू। किसी हद तक सही, लेकिन वही बात है कि यू आर एज गुड एज योर कंट्री। जो आपके कंट्री का नाम होगा उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जैसे अगर आप मिडल ईस्ट में जाते हैं तो जनरली आप अगर किसी से इंटरव्यू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स जो हैं वहाँ जाके किसी यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या किसी और मुल्क की कंट्री के साथ उनके सब कंसल्टेंट के तौर पे या सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा। जो बढ़ाई है ये जहाँ पे आप रेवेन्यू अपने इंक्रीज कर सकते हैं वो है कि आप खुद डायरेक्ट जाके काम। ओके। अच्छा, उसमें डायरेक्ट जाने के लिए ज़ाहिर है उसकी कुछ शराइत है। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और उस टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप मेरिट पे पूरे भी उतरते हो। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है पाकिस्तानी कंपनियों को। एक तो ये कि पाकिस्तान का नाम आते के साथ ही वहाँ पे जिसको कहेंगे ना कि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं यार ये कहाँ से आ गए उस और ये क्या करेंगे हाँ। क्योंकि इनकी अपनी कंट्री में कुछ नहीं है तो ये हमारे लिए क्या करेंगे। सही बात। तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एक चैलेंज होता है कि हाउ टू कन्विंस देम कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। सही। तो जो हमने पॉलिसी बनाई थी वो तो ये थी कि हम जनरल इंजीनियरिंग के बजाय हम स्पेसिफिक नीश मार्केट को तलाश करें और उस नीश मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करके उनसे ये कहें कि भाई हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप समझते हैं कि हम अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप हमसे काम करवा लें। तो उसमें हमको सक्सेस हुई कि स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हम अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी कैपेसिटी और अपने लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट करके और अपना एक नाम वहाँ पे क्रिएट किया जिससे एटलीस्ट क्लाइंट को ये पता चल गया कि पाकिस्तान की कंपनी भी कोई ऐसे काम कर सकती है जो कि कंपेरेबल होते हैं मगरबी कंपनी से। इस साइड पे मैं आता हूँ आपकी जब कंपनी पे बात होगी, लेकिन इससे पहले मुझे एक ख्याल आया कि जब हम लोग ये कहते हैं कि एक तो पाकिस्तानी कंपनी, एक तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा परसेप्शन इस टाइप का है, दूसरा ये है कि आपकी टेक्निकल जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास पाकिस्तान में हमारी कंपनीज को विदाउट नेमिंग कितनी परसेंट कंपनीज ऐसी होंगी जिनको हम मार्क कर सकते हैं कि ये कंपनीज बाहर के काम के लिए कर सकती हैं कुछ? इसमें कई कंपनीज होंगी, परसेंटेज के वाइज के अंदाजा परसेंटेज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है तो फिर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी पाकिस्तान की मेजर कंपनीज हैं उनमें ये कैपेसिटी है कि वो बाहर जाके काम कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो वही है जो मैंने आपसे जिक्र किया। वहाँ के जो क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है वो फाइनेंशियली जो है बड़ी स्ट्रिंजेंट है। उसके अंदर आपके टर्नओवर का एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा जब आप बिड करेंगे तो उस बिड में आपको बिड बॉन्ड देना है। बिड बॉन्ड जब अगर आपको फर्स्ट करें प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको परफॉर्मेंस बॉन्ड देना है। तो इन सब की एक कॉस्ट है।
اس کاسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اپنا یہ دیکھیں کہ جناب ہمارے جو اس میں لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کی کیا ریمینوریشن ہے، مانیومنٹس ہوں گے، اس کے حساب سے پھر آپ اپنی ایک بڈ بنائیں گے. صحیح. تو وہ بڈ جو ہے وہ بڑی کمپیٹیٹو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ایسے کنسلٹنٹ سے جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ. صحیح بات. اچھا، ان کی بھی ایک اپروچ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو انسٹنس بتاؤں کہ ایک زمانے میں مثال کے طور پہ اسپین کی جو اکانومی تھی وہ بڑی ڈولڈرس میں تھی. تو جو کہ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر جو ایڈوائزرز ہیں وہ سب امریکن اور یورپینس ہیں. یس. تو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو وہ ایسی چیزیں، ایسے کرائٹیریاز بناتے ہیں جس سے کہ وہ کمپنیز یا وہ ممالک کے کنسلٹنٹس جو کہ ذرا پرابلم میں ہو ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملے اور وہ صحیح. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ہم تو کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ایڈوائزر تھے ہی نہیں کہیں. تو آپ کو پھر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب آپ اتنے کمپیٹیٹیو ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اس کے اندر نہ صرف ٹیکنیکلی کوالیفائی کریں بلکہ آپ لوئسٹ بڈ بھی کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ کو ٹیکنیکل کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی ٹیکنیکل کوالیفائی کرتا ہے اس میں جو لوئسٹ ہوتا ہے وہ اس کو کام دیتا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں نا QCBS 80-20 وہ چیز نہیں ہے وہاں پہ. صحیح بات. تو یہ فرسٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی یور سیلف ایز اے کمپیٹنٹ کمپنی ٹو انڈرٹیک اٹ. اور دوسری چیز آپ کو پھر یہ ہے کہ کاسٹ میں آپ کو کم ہونا ہوتا ہے. اوکے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کنسلٹنٹ ان تمام پیرامیٹرس کو ایڈریس کر لے گا، چیک کر لے گا، وہ وہاں پہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا، اس میں مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، مجھے کچھ ان سالوں کی میموریز بھی ہیں جس وقت سی پیک کا فیز 1 اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ جی اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں 30-70 یا 70-30 کا ایک ریشو تھا. تو اس سارے بحث میں ایک جگہ پہ یہ بحث چل نکلی کہ پروجیکٹس اتنے بڑے ہیں کہ فائنینشلی ہماری کمپنیز جو ہیں فائنانس وائز مطلب کہیں اسٹینڈ نہیں کر سکتی. اس ٹائپ کا ایشو ادھر ہے، وہاں پہ بھی آ جائے گا. یہ تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ پاکستان آپ بھی پاکستانی کمپنی ہے، جب باہر گئے تو وہی پرسیپشن کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، بٹ یو پروو یور اسٹرینتھ اینڈ اسٹینڈنگ، یو اسٹارٹیڈ ورکنگ. پاکستان میں حکومت کو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اگر اس اپرچونٹی کو ہم اس کا فائدہ لیں کہ کوئی فائنینشیل سائڈ پہ کون سا کوئی میکینزم یا انفراسٹرکچر؟ لیکن پاکستان کے اندر اگر کسی نے کام کرنا ہے تو پاکستان کے اندر تو سمپل فارمولا ہے، جو ہمارے قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک. جو پرابلم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے ذکر کیا 70-30 کا، جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا قانون ہے، جو کہ ان کے 1976 کے ایکٹ میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو لہٰذا امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ گورنمنٹ کو کرنی ہے. یہ جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں جو کہ عام طور پہ پبلک سیکٹر کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، منسٹریز ہوتی ہیں جو امپلیمنٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ چیز آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سی پیک کے اندر سب سے بڑا ٹریجڈی یہی تھا کہ آپ نے چائنیز کو کھلی چھٹی دے دی، اور جب یہ ایشو اٹھایا گیا تو آپ نے ان کو ایکسیپشن دے دی کہ آپ تمام کے تمام چائنیز سے کام کروا دیں، پاکستانی کو سرٹیفائڈ کر دیں. تو وہاں پہ ہم نے خود ہی لوز کر دیا، نقصان کیا. صحیح ہے. اس تمام کے تمام معاملے میں لوزر جو کون ہوئے؟ آپ کے پاکستان کی ایز اے کنٹری ہوئی، اور ساتھ میں آپ کے جو پروفیشنل ہیں. اور اس میں آپ نے یہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن جو کانٹریکٹر وہاں سے چائنا سے آئے تھے ان میں کچھ کانٹریکٹر تو ایسے تھے جو کہ ہمارے سیکنڈ کلاس کانٹریکٹر سے بھی گئے گزرے. یس سر، بالکل. اور ایک کسی چائنیز سے ایسی انفارملی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ کمپنی ہیں جو اسٹیبلش ہوئی ہیں، انہوں کو یہاں پہ بھیج دیا گیا ہے تجربہ حاصل کرنے. ہم جو تھے وہ لیبارٹری تھے ان لوگوں کے لیے کہ بھائی آپ ٹیسٹ کر لو اپنے آپ کو، جب ایکسپیرینس حاصل کر لو تو پھر کسی اچھے کام میں چل جاؤ. کیونکہ یہاں پہ تو آپ جو بھی ڈلیوری کریں گے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور ڈلیوری ہونے کے بعد جو ہے وہ 2 سال کے بعد پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل. تو اب باہر جانے کے سلسلے میں مڈل ایسٹ والے سارے اس اپرچونیٹی سے فائدہ لینے کے لیے تو جو فائنینشیل والا سائڈ ہے، جو بانڈس کی بات ہے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو خاص طور پہ کوئی ایسا کوئی میکینزم یا کوئی ایسی کوئی سپورٹ کا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے موو کیا، ACP کو آپ لیڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے آفس بیئررز پہ ہیں، اس فرنٹ پہ کیا ہونا چاہیے؟ مختلف فورمز کے اوپر بات ہوئی ہے.
مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ 80s میں اور 90s میں میرے والد صاحب تھے, بڑے ایکٹیو تھے وہ ان فورمس کے اوپر, تو انہوں نے بھی یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت ساری تجاویز انہوں نے پاکستان کو تھرو پاکستان انڈین کاؤنسل دی تھی. تو اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ ہم کو پہلے اپنی ایک پالیسی بنانی ہوگی. ہم کو یہ پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم انڈیویجولس کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے ہم کمپنیز کو ایکسپورٹ کریں, چاہے وہ کنٹریکٹر کنسٹرکشن کمپنیز ہوں یا کنسلٹنگ کمپنی ہو یا سپلائرز ہوں یا کسی بھی ایریا کی فرم ہو. ہم کو فرم کا ایکسپورٹ سپورٹ کرنا چاہیے دوسری کنٹریز کے اندر. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے انجینئرز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں انڈیویجولی, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ باہر جا کے کسی کمپنی میں امپلائی ہو رہے ہیں. وہ کمپنی جو ہے کسی پروجیکٹ کو لے کر ان کو ڈپلوائے کرتی ہے, ان کو ایک تنخواہ دے دیتی ہے, لیکن جو ٹوٹل اس کا پروجیکٹ کا ریونیو اس کمپنی کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس سے 10-20 ٹائمس 100,000 ٹائمس زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انجینئر انہوں نے انگیج کیا, اس کو کیا دے دیں گے, وہ 8-10 ہزار درہم دے دیں گے, 15,000 20,000 درہم دے دیں گے, صحیح ہے, لیکن اس کی جو چارج کر رہے ہوں گے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو پورا ایک کیپ ہے وہ ان کا پروفٹ اور اوور ہیڈ کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی کمپنیز کو آگے لے کر چلیں, ان کی گڈ ول کو استعمال کرتے ہوئے ان کو اسٹیبلش کریں اور پاکستان کا کریم جو ہے اس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہاں پہ ان مارکیٹس میں لے کر جائیں, تو مجھے کوئی اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی امریکہ کی کمپنی ہو, برطانیہ کی کمپنی ہو, آسٹریلیا کی کمپنی ہو, اس کو آپ آرام سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور پروجیکٹس نہیں کر سکتے. We need a big policy shift. کہ rather than پہلے ہم لوگ ریکگنائز کریں کہ آپ کی یہ شارٹ کمنگ ہے. آپ وہاں پہ جا کے رولرز یا کنگز کے ساتھ یہ بھیک نہیں مانگیں گے کہ آپ نے لیبرز کو ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ نے لیبر کو ایکسپورٹ نہیں کرنا, آپ کی کمپنیز کو. اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو یہ فائنینشیل میں بتا رہا ہوں ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے کوئی ایکسیم بینک ٹائپ کی چیز کھول دیں جو کہ آپ کے اپنے ملک کی کمپنیز کی ریپوٹیشن کی بیسس کے اوپر وہ گارنٹیز پرووائڈ کریں. مثال کے طور پہ جیسے ہماری کمپنی ہے 65 ایئرس پرانی ہے, اسی طرح اور کمپنیز ہیں پاکستان کی جو کہ 50 سال سے بھی اوپر کی کمپنی ہے. تو یہ 50 سال سے سروائیو کرنے کے اس کا مطلب کریڈیبلٹی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو بجائے اس کے کہ مجھ سے وہ پیسے لے کر کوئی بانڈ ایشو کرے, وہ اس ریپوٹیشن کی بیسس کے اوپر ایک بانڈ ایشو کر دیں کہ بھائی یہ اس کمپنی کے نام سے ہم یہ ہمارے ان کے بیاہ پہ ہم یہ گارنٹی کر رہے ہیں, تو ہم کو فائنینشیل ریلیف مل جائے گا اور جو پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کیش فلو چاہیے وہ وہاں سے وہ بھی ہو جائے گا. اوکے, تو ذرا آپ اپنی کمپنی کے سلسلے میں آپ مجھے ضرور بتائیں. ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ جس سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے پرسنلی. مطلب انجینئرنگ جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی انجینئر ہوں. میری کمپنیاں اچھے پروجیکٹ کرتی ہے. آئی فیل سو ہیپی. مجھے یاد ہے کہ جس وقت ایئرپورٹ والا پروجیکٹ والا بنا رہے تھے تو اس کے بھی میں نے پھر ذرا تھوڑا سا ایکسپلور کر کے اس کو کوشش کیا کہ یہ کمپلیٹ اسٹوری کے طور پہ آئے. آپ کی کمپنی کیا کر رہی ہے, اینی تھنگ جو ہمارے ویور کے لیے, ہمارے لیڈر کے لیے. دیکھیے جو آنے والا دور ہے اس میں اسکلس کی ویلیو زیادہ ہے. اوکے. نمبر آف انڈیویجولس کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی صاحب ہیں جو کہ 30 سال کا تجربہ ہے اور وہ ایک کنونشنل طریقے کی انجینئرنگ پریکٹس کرتے ہیں, اور ایک دوسرے صاحب ہیں ان کے مقابلے پہ جن کا کہ 10 سال کا تجربہ ہے لیکن وہ ٹیکنالوجی سے امپریسڈ ہیں, تو میرے لیے پریفرنس ان کی ہوگی کہ میں 10 سالہ انجینئر کو انگیج کروں بجائے اس کے 30 سالہ تجربہ کا رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایڈوائزر کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں لیکن پروجیکٹ ہینڈلنگ کے اندر پرابیبلی وہ ان کی شارٹ کمنگ ہے, کیونکہ اب جو ٹیکنالوجی ہے اس جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولز ہیں وہ بیسیکلی اب جو پرانے انجینئرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اس کو ہینڈل نہیں کرتا کیونکہ اس میں وہ ٹیکنالوجی ہمارے دور کی نہیں ہے. ہمارے دور کی نہیں ہے. ہم خالی ایز اے پرنسپل آف دا کمپنی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجیز کو ہم اپنے سسٹم کے اندر انٹروڈیوس کریں اور ساتھ میں وہ اپرچونیٹیز دیں ینگ انجینئرس کو کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو سیکھ کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کر سکیں تاکہ ان چیزوں کو لے کر آگے چل سکیں. اب جیسے آج کل کا بز ورڈ ہے اے آئی, تو اے آئی جو ہے وہ ٹھیک ہے ہوگا لیکن ہمارے سول انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ ایک لمیٹیڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لے کر آپ اے آئی کی اپلیکیشن کچھ حد تک تو لگا سکتے ہیں لیکن آپ
اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکتے جو کہ شاید میڈیسن میں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان میں کون سی اپروپریٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ آپ اپنے طور پہ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری ایسی بھی ٹیکنالوجیز ہیں جن کا انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس. انلیس کہ آپ باہر جا کے وہ سروسز دیں ان کی اپلیکیشن یہاں نہیں ہو سکتی. لیکن روبوٹکس اور آٹومیشن تو سول انجینئرنگ میں بڑے پیمانے پہ آ گیا. جیسے روبوٹکس ہے, روبوٹکس کی انڈسٹری نہیں ہے. آپ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آپ نے پلانٹ لگانا ہے جس میں روبوٹک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ باہر سے آئے گا. اوکے, تو اس کی تو انویسٹمنٹ ہی اتنی ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. تو لہٰذا ایسی چیزیں جو کہ سول انجینئرنگ کے اندر ہی رہتے ہوئے جو ہماری فیلڈ ہے اوکے, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کوئی چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ باہر دوسری چیزوں کو کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو مین پاور بھی دوسری ملے گی اور جن لوگوں کا تجربہ ہے اس میں ان ریسپیکٹو فیلڈس کے اندر ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ تھوڑا اپنے انوویشن لیول کو آگے لے کر جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کانکریٹ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ کانکریٹ کی کوالٹی کو اور اس کی اپلیکیشن کو انہینس کر سکتی ہیں. اوکے, اگر میں کمپیئر کروں جیسے یہاں پہ ہمارے 3-4 ہزار 5,000 PSI کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کامن ہے, لیکن اسی چیز کی جو اپلیکیشن UAE میں یا جو مڈل ایسٹ میں وہ 3 to 4 ٹائمز زیادہ ہے. اوکے, مٹیریل وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے کر کے وہ اس اسٹرینتھ لیول کو آگے لے کر جا رہا ہے. صحیح. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا جب اسٹرینتھ لیول آپ بڑھائیں گے تو اس کا مطلب آپ کے سیکشنز چھوٹے ہو جائیں گے. صحیح. آپ زیادہ لوڈ کے ساتھ معاملات دیکھ سکتے ہیں. آپ کے جو بریجز ہیں ان بریجز کی جو کراس سیکشنز ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. جو ہیومنگس قسم کی وہ بڑے بڑے اس میں کالمز یا بیمز آتی ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب باٹم لائن کیا ہے, آپ کی کاسٹ کم ہوگی. آپ کی کاسٹ کم ہوگی, آپ کی کلیئرنسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گی, کیونکہ جتنی بیم کی آپ کی ڈیپتھ بڑھے گی وہ کلیئرنس آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب آپ کو اس کو اونچا بنانا ہے اسٹرکچر کو. تو بہت سارے امپیکٹ ہیں اس کے جو کہ کاسٹ میں ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو ایک انڈائریکٹ بینیفٹ دے سکتے ہیں. یعنی ٹیکنالوجی کی جو استعمال ہے اس سے اوور آل بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. بالکل, اس سے نقصان کوئی نہیں ہے کنونشنل میں. ایک اور چیز جس کو میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے ہمارے اگر آپ نیشنل ہائی وے پہ جائیں یا کسی بھی ہائی ویز پہ جائیں تو آپ کو صرف سمپلی سپورٹڈ بیمس کی برج ملے گی. اب یہ سمپلی سپورٹڈ بیم کی برج جو ہے وہ کیوں ہے, یہ میں نے کسی سے پوچھا سوال, تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا تو ان کی موومنٹ کو روکنے کے لیے ان کو ڈسٹروائے کرنا بہت آسان ہے. یہ ایک اسپین توڑ دیں تو وہ نہیں کر سکے. تو اگر ہماری پالیسی ایک انڈیا کی حرکت کے اوپر ہے یا سیکیورٹی اورینٹیڈ ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. دیٹس ویری امپورٹنٹ سر, تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی خالد صاحب. ناظرین, خالد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ویسے جب بھی خالد صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ 15-20 منٹ میں جو ہے خالد صاحب سے گفتگو کر لیں گے, ویسے ابھی تک ممکن نہیں ہے. امید ہے کہ یہ گفتگو آئندہ بھی مستقبل میں جاری رہے گی. آج اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.